अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद कुर्बान आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि बड़े खुशगवार माहौल में आपकी ईद गुजर रही होगी। अगरचे मुल्क के हालात बड़ी इस वक्त मुश्किल है। हर ही प्रिटी मच दौर में हम यही सुनते हैं, यही देखते हैं कि हम मुल्क इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हकीकत भी यही है। स्टेबिलिटी की कोशिशें बहुत की जा रही है मुल्क में इस्तेहकाम लाने की, लेकिन महंगाई की शरह भी उरूज पे है। अगरचे हुकूमती क्लेम्स तो हम ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ और मैं बिलखुसूस उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, सलाम है उन तमाम लोगों को कि जो आज के दिन इन त्योहारों में तमाम उन लोगों के जो कि अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरने का एक सबब बन रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ये जज्बा पाकिस्तानी कौम में हर बच्चे में बहुत ज़ोर शोर में देखा जाता है। जब भी किसी मुश्किल हालात से या मुश्किल आफात से मुल्क दो चार होता है, जज्बा और जिस तरह की हमारी कौम है, एक रेजिलिएंट कौम है, जो जज्बा होता है वो देखने लायक होता है। आज का दिन बिलखुसूस उन लोगों के लिए जो कि एक बड़े मुश्किल शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रोफेशन से मुंसलिक हैं, मुझ समेत, किस तरह से ईद गुजारते हैं उनको आप स्क्रीन्स पर तो देखते हैं, आप उनके तज्ज़िये सुनते हैं, आप उनको मुश्किल से मुश्किल सवालात करते हुए सुनते हैं और उन सवालात में बड़ी से बड़ी ख़बर जो है वो आप तक पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन ईद कैसे मनाते हैं ऑन अ लाइटर नोट ज़रूर हम जानने की कोशिश करेंगे। सहाफ़त के शोबे से किस तरह से मुंसलिक हुए, एंकरिंग, क्योंकि हमने और हमारे जो मेहमान हैं, जो मेहमान खुसूसी हमारे जो इस प्रोग्राम का आज हिस्सा होंगे, उन्होंने रिपोर्टिंग से तमाम ने आगाज़ किया अपने करियर का, और अब आप उनको मुसलसल अपने टीवी स्क्रीन्स पे बतौर एंकर्स भी देख रहे हैं। सो एंकरिंग कितना मुश्किल एक काम है उनके लिए, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं खावर गुमन साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। गुमन साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। आमिर साहब ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं अतर काज़मी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुमन साहब, बिगिनिंग विद यू, सहाफ़ियों के लिए कितनी मुश्किल होती है और कैसे ईद मना रहे होते हैं? मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि 99-2000 में मैं इस्लामाबाद आया, एक गवर्नमेंट जॉब मुझे मिली, इधर आ गया, और 2000 से ऑनवर्ड डॉन यहाँ लॉन्च हुआ, तो इनको ट्रेनिंग रिपोर्टर्स चाहिए थे। तो मुझे किसी अल्लाह के बंदे ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा यार ये अखबार एक इंडस्ट्री है, बड़ा अच्छा है, तुम थोड़ी अंग्रेज़ी भी ठीक लिख लेते हो, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए, जो हमारे स्पेलिंग और ग्रामर शैमर बड़ी अच्छी हुआ करती है। वो मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट हो गया, अल्लाह जनसीब करे। ज़ियाउद्दीन साहब, हमारे द ग्रेट ज़ियाउद्दीन साहब, उन्होंने कहा जी आज हम आपको ट्रेनिंग रिपोर्टर की जॉब ऑफ़र करते हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के इधर आ रहा हूँ, तो ज़ियाद साहब ही वाज सरप्राइज, यार तुम्हारा दिमाग ठीक है, आपको पता है कि ये सहाफ़त क्या है, सहाफ़त किस तरह चलती है और क्या तरीक़ा कार होता है। लेकिन मुझे वो माहौल बड़ा अच्छा लगा, शाम को मतलब लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। उस ज़माने में हमारे साथ जो शहीद अरशद शरीफ से खलीकानी साहब अभी भी वहाँ पे मौजूद हैं, और तमाम हमारे साथी हसन साहब थे, रफ़ाकत साहब, हाशमी साहब, बड़ा ज़बरदस्त ना, मुझे माहौल बड़ा अच्छा लगा। सो मैंने कहा जी मैंने करना है। तो मैंने इनिशियली थोड़ा सा तजर्बे के तौर पर गवर्नमेंट की नौकरी भी चलाई और 2-4 महीने मैंने कहा देखते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, आ गया। सो जो ओवर द ये जो एक्सपीरियंस है, जो सहाफ़ी है ना, जर्नलिज्म इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इट्स अ लाइफ स्टाइल। उसके अंदर आपको फिट इन होना पड़ता है। जर्नलिज्म, जो जर्नलिज्म कर रहा है वो 24 घंटे का मुलाजिम है, वो ये नहीं हो सकता कि 9 to 5 है। एब्सोल्युटली। ईद वाले दिन भी आप उठते हैं, वो देख रहे हैं यार ऑफिस में क्या चल रहा है, कोई ब्रेकिंग तो नहीं हो गई, शेड्यूल जो है वो मुश्किल होता है। जिस तरह मैं और राना साहब जो कि हमारी कोई नेचर ऑफ जॉब भी इस तरह की है, और डेस्क पे देखो यार बंदे अवेलेबल हैं, कोई ब्रेकिंग तो नहीं आ गई यार, फलां जगह पे DSNG पहुंचानी है, तो ये मामला चलते हैं। तो हमारा बेसिकली इवेंचुअली एक पैशन बन गया। तो बेसिकली हमारा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, जो हार्ड डिस्क है हमारी, वो इस तरह बन जाती है कि वो हमारे लिए सारे मौके जो है ना वो एक ही तरह के चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप किसी फ्यूनरल पे हैं और वहाँ पे भी पीछे कोई बड़ी डेवलपमेंट हो गई, और तो आपका फ़ोन जो है बेशक वो साइलेंट पे है, तो वो जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो यू हैव टू लिसन टू द, ज़ाहिर है क्या करें, वो अपने आप को डिसोसिएट, डिटैच नहीं कर खबर रुकती नहीं है, खबर रुकती नहीं है, और आजकल के ज़माने तो बिल्कुल ही नहीं रुकती, बिल्कुल नेवर अ डल मोमेंट। आमिर साहब, आप ईद कैसे मनाते हैं? अपने आबाई इलाके जाते हैं, और जिस तरह से गुमन साहब भी कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशन, दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल, आपसे हट नहीं सकता। मैं फरवरी 92 में, बखर मेरा शहर है, वहाँ से आया था, और मैं जर्नलिज्म के लिए आया था।
اور میں نے خبریں لانچنگ سے پہلے جوائن کیا تھا اور پھر میں نے کچھ عرصہ پی پی آئی میں بھی کام کیا. تو 33 سال ہو گئے مجھے. میں نے عید تو ہمیشہ اپنے گھر بکھر کی ہے. ایک روضہ رسول پہ پڑھی تھی رمضان شریف میں اور ایک حج پہ پڑھی تھی وہاں. ادروائز تو سارا میں اسلام آباد سے چلا جاتا ہوں اپنی فیملی میں, اپنے دوستوں میں, بزرگوں کی قبروں پہ. میرا تو یہ پکا ہے عید اور بقرہ عید میں نے کبھی یہاں نہیں کی. اور پھر جو گمن صاحب نے بتائی ہے, میں نے خوشنود علی خان صاحب کے ساتھ, وہ ہمارے ایڈیٹر تھے, بڑے لوگوں کی اور رائے ہے. وہ پروفیشنلی ایک زبردست آدمی ہے. بہترین موقع جو بندہ جرنلسٹ بننا چاہتا ہے اس نے اسے جرنلسٹ بنایا ہے, موقع دیا ہے, اور ہم نے بہت سیکھا. اور یہ جو آج کی لائف ہے نا, جو گمن صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اور یہ بیورو چیف بھی ہیں, ہمیں ساری مینجمنٹ وہ بھی کرنی ہوتی ہے پروگرام کے علاوہ. تو ہم خبریں میں ہمارے پاس نیند حرام تھی. اس وقت پیجر جب پہلی دفعہ آیا تو وہ ویسے ہی میسج کرتے تھے کہ رات کو اٹھ کے بھی کال بیک کرو. تو ہم تو یہ ٹرینڈ تھے کہ کبھی آئے گا یا نہیں آئے گا, ہم اس سے نکل کے آئے کہ کام کیسے کرنا. لہٰذا یہ ہم یوز ٹو ہیں اس بات کے لیے. پھر موبائل آ گئے, موبائل بھی یوز ہوئے. اب دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لہذا اوڑھنا بچھونا 24 گھنٹے, یہ وہ بات صحیح ہے کہ فیونرل ہے, شادی ہے, آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ کو عادت ہو گئی ہے کہ کچھ دیر بعد نا اس کو دیکھنا ہے, چاہے سائلنٹ پہ ہی ہے. بالکل یہ خود مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ سرفنگ کر رہے ہیں, آپ ایکس دیکھ رہے ہیں فلانا, نہیں یہ ایک ویسے ہی عادت ہو گئی ہے کہ یہ لائف سٹائل ہو گیا. بالکل یہ ایک لائف سٹائل بن گیا. قاسم صاحب, آپ ہمیشہ سے آنا چاہتے تھے اس صحافت میں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ سے تو نہیں آنا چاہتا تھا, میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا. پر میں نے جب بی اے کر رہا تھا میں, تو کسی اور چیز میں میرا ایڈمیشن نہیں جا رہا تھا, تو وہ میں نے جرنلزم میں بھیجوا دیا. یہ میں 99 کی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت میں نے پہلی دفعہ جو ہے یہ جرنلزم کیا. اور پھر اس دوران وہ تھوڑی بہت ڈیوٹیز لگتی تھی کہ ایز اے اسٹوڈنٹ جائیں, کوئی اسٹوری کر کے لے کے آئیں, یہ وہ. تو پھر اس کے بعد تو 2000 میں پاکستان سے شفٹ ہو گیا, باہر چلا گیا. تو پھر وہاں پہ جا کے جو ہے میں نے ریئل معنی میں جو جرنلزم شروع کیا وہ غالباً 2007-8 میں نے شروع کیا. اس کے بعد سے پھر جو ہے نا میں فل ٹائم یہی جرنلزم ہی کر رہا ہوں. رائٹ. بکاش صاحب, باہر آپ نے عید منائی ہے, کتنی ڈفرینٹ ہوتی ہے پاکستان سے؟ میری تو دیکھیں نا گزشتہ 20 برسوں کی 99% عیدیں آپ کہیں گے کہ باہری گزری ہیں. اب تو فیملی بھی وہیں پہ, تو بہت زیادہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. مطلب جس طرح یہاں پہ آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں, فیملی سے بھی ملتے ہیں, اہتمام ہوتا ہے. ادھر سم ٹائم آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یار آج عید ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے. پھر ایک اور چھوٹی عید پہ تو یہ ادھر بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے باہر کے کہ آج یہ والے دوست عید کر رہے ہیں, وہ والے نہیں کر رہے. وہ اس ملک کے, اس لیے کہ وہاں پہ تو ڈفرینٹ ممالک سے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. بالکل. تو یہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ اس صوبے میں عید ہو رہی ہے. اور 2007-8 میں وہ ایک اسکالرشپ کے سلسلے میں لندن میں تھا, تو رمضان گزرا, اس کے بعد عید آ گئی. آئی لٹرلی کرائڈ آن دا عید ڈے. مطلب دیر واز نو عید. آپ گئے ہیں وہ جی کہ فلان جگہ پہ ایک مسجد میں نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھ کے آپ دیکھا ہے وہی روٹین میں ساری دنیا چل رہی ہے. سارا دن وہی سوچ کے, جس طرح بتا رہے رانا صاحب, ہم بھی دیہات میں جاتے ہیں, پاکستان میں ہیں تو دیہات میں کسی مجبوری میں باہر ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. تو وہ اپنے گاؤں میں جانا, اپنی عیدگاہ پہ, وہاں پہ ظاہر ساتھ قبرستان ہے, وہاں پہ پورے کے پورے آپ کے سارے خاندان وہاں پہ, اٹس لائک آپ کے دادا دادی چاچے چاچی, بس سارا ایک ہول وہاں پہ, وہ ایک آپ کا جو آبائی قبرستان ہے. تو وہ یو مس دیٹ ایوری سنگل مومنٹ. اور فار اس لائک جو کہ کبھی کبھار اس طرح کا جن کو باہر موقع ملتا ہے, اٹ واز اے بورنگ ایکسپیرینس. اور بالکل لیکن جو زیادہ عرصہ وہاں پہ گزارتے ہیں وہ اپنی تھوڑی سی اس میں نا, میں چھوٹا سا مزے کا مجھے بھی واقعہ یاد آ گیا. نیو ملینیم نائٹ جب تھی نا, تو سب لوگ کہہ رہے تھے پتہ نہیں جہاز کریش ہو جائیں گے, کچھ ہو جائیں گے. اس دن میری فلائٹ تھی, اس دن میری فلائٹ تھی سعودی عرب کے لیے آخری عشرے پہ کہ جی وہاں جانا ہے عمرے پہ. تو میں یہاں سے دعا مانگتا گیا, اللہ ادھر 29 روزے ہوں, یہاں 30 روزے ہوں. اور یقین مانے میں نے روضہ رسول پہ نماز پڑھی, ادھر 29 تھے. میں چانس کی فلائٹ پہ جدہ پہنچا سفر کر کے, یہاں آیا اور یہاں 30 روزے تھے, اور میں رات کو بکھر تھا. کیا بات ہے. یہ عید کا یہ پیشن ہے نا کہ جی وہاں سارے دوست آتے ہیں. صحیح بات. سب نکل گئے نا پڑھ کے, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی چلا گیا. تو وہ دن ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں آپ سب سے ملتے ہیں. پھر بزرگوں کے پاس محلے میں جانا, جہاں فوتگی ہوئی ہے ان سے جا کے سب کے ساتھ تعزیت کرنا, ہمارا ایک یہ سلسلہ ہے. بالکل. تو وہ یہ مجھے بھی یاد آ گیا. آف کورس عید جو ہے وہ اس کا مزہ ہی تب آتا ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ ہو, سب کے ساتھ مل کے منائی جائے. برتھ پلیس ہے نا,
उसके साथ आपका जो कनेक्शन है ना वो आप कभी नहीं खत्म दुनिया में कहीं पे भी आप पैदा हुए हैं तो वो जो कनेक्शन है ना वो दैट विल ऑलवेज रिमेन देयर। बिल्कुल। मोहम्मद साहब ये बताइए, ऑब्वियसली प्रिंट से शुरुआत हुई और उसके बाद रिपोर्टिंग के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, और वो भी एंकरिंग, एक शो होस्ट करना कितना मुश्किल काम है वैसे? आई टेल यू फ्रैंकली स्पीकिंग आई स्टिल मिस प्रिंट। मैंने 17 साल काम किया और डॉन के अंदर काम किया, ट्रेनी रिपोर्टर से लेके उसके बाद राना साहब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर किया, 4-5 असेंबलियाँ कवर की, 4-5 प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कवर किए। हैड नॉट बिन दिस मनी थिंग, ये जो पाकिस्तान के अंदर एक सैलरी का एक मेजर फ़र्क आ गया है, बाहर मेरे ख्याल में इतना फ़र्क नहीं है, मतलब कि जो अखबारात के जी अखबारात में बड़े वेल पेड होते हैं, सब जर्नलिस्ट जो है वो इवन ज़्यादा पेड। लास्ट मोमेंट मतलब मैं बता नहीं सकता कि सैलरी का कितना फ़र्क था। 2009 में जब मुझे पहली ऑफ़र आई इलेक्ट्रॉनिक की, तो वो जब मैंने मुझे पैसे बताए कि मैंने सोचा कि मैं इतने पैसों का क्या करूँगा, और डॉन अखबार का अपना एक, आपको पता है उसका अपना एक टेस्ट है, अपना फ्लेवर है, तो मैं आई वाज एंजॉयिंग दैट। और प्लस आपको जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बीट मिल जाए, फ्रंट बैक पे आपका नाम छप रहा है, तो डॉन के अंदर आपका नाम छपना इट यूज्ड टू बी अनदर सेलिब्रेशन। मुझे याद है फिर अल्लाह जनसीब करे शहीद अरशद शरीफ साहब, वो उनके साथ चूँकि मेरा द फर्स्ट पर्सन आई मेट इन द न्यूज़ रूम ही वाज अरशद शरीफ, तो मेरी ज़िंदगी जो है मेरा जो कैरियर है उसकी मेंटोरिंग उस वाले से मैं हर जगह पे उनसे मशवरा करता था। अब वो ही वाज सो काइंड, ही मतलब थोड़ा सा वो एहसास रखने वाला था। वो जब उसने जब लास्ट ऑफ़र आई, ये तीसरी या चौथी ऑफ़र आ रही थी, देन ही कॉल्ड मी, अरशद साहब ने कहा बासुन इसके बाद तुम्हें किसी टेलीविज़न चैनल ऑफ़र नहीं करनी, क्योंकि 3-4 पहले कर चुके थे, तो मैं बस वो आएँ बाएँ शाएँ करके ना, तो बस कर यार, शर्म कर, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी ज़रूरियात है, तो आ जा। सो फिर आई टुक दिस प्लंज अनविलिंगली, मैं बिल्कुल विलिंग नहीं था। आर यू एंजॉयिंग नाउ? बिल्कुल। देखिए वो जो था ना डॉन अंग्रेजी, वो एक डिफरेंट था। अब जो है कि अब गांव में जाते हैं, बाहर जाते हैं, कि तो पीपल रिकग्नाइज फीडबैक वो फीडबैक जो है ना सेंस ऐसे लोगों का, आवाम का, ये मीडिया टेलीविजन अब गांव में जो बैठा हुआ है। पहले जो मज़े की बात यह है राना साहब, जब मैंने गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ के इधर आया, पिंड पता चलिया जी वो मुंडा अखबार चल रहा है, तू अखबार बेचे ना थे, मतलब यू विल सेल द न्यूज़पेपर। वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था अखबार में काम करने का, कोई और भी काम होता है। तो अब तो जब गांव में जाते हैं तो हर जगह के ऊपर पीपल रेट, वो हमारे गांव का है, वो खावर गुम्मन जो है ना वो हमारा हमसाया है, तो वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा था, तो उनका गांव उधर है, तो प्रोटोकॉल ही फर्क होता है उसका। बिल्कुल फीडबैक का तो अमेजिंग। आमिर साहब आप भी, क्योंकि टीवी पे ऑब्वियसली लोग आपके तज्जिए सुन रहे होते हैं, आप रोजाना जो है वो शो का हिस्सा होते हैं, फीडबैक क्या आता है? और जिस तरह गुमन साहब भी कह रहे हैं कि प्रिंट जो है वो दिल से नहीं निकल सकता। असल में प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक में बाई चॉइस नहीं गया, बाई चॉइस नहीं गया, मैं बाई ऑर्डर गया अपनी मैनेजमेंट के कि आपने चैनल को संभालना है। और नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामा ईद के बाद का क्या नज़र आ रहा है, हमारे माहिरीन को, हमारे जो सीनियर तज्जियाकार यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं होता हुआ, और क्या जो इस्तेहकाम लाने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या वो मुल्क में इस्तेहकाम ईद के बाद आ सकेगा? जी वेलकम बैक, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ईद का ये प्रोग्राम है और हमारी कोशिश है कि हम आप तक अच्छी अच्छी बातें ज़रूर पहुँचाएँ, और हमारे तमाम वो सहाफ़ी जो कि जिनको आप स्क्रीन्स पर देखते हैं, हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वो किस तरह से ईद मनाते हैं, और इस प्रोफेशन के साथ साथ कितनी मुश्किलात का सामना, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बिलखुसूस त्यौहार के साथ साथ भी किस तरह से जगल करते हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ें। आप ऑब्वियसली एक तज्जियाकार की हैट पहन के भी लोगों को तज्जिया, लोग आपके एंजॉय कर रहे होते हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं आपसे। प्रिंट तो नहीं था, हमारा वेबसाइट थी, तो BBC की वेबसाइट पे जिस दिन मेरी पहली बाई लाइन छपी, तो इन्होंने अभी फराज साहब का, हाशमी साहब का, रफ़ाकत साहब का, गालिबन उस दिन फराज हाशमी साहब मेरे डेस्क एडिटर थे, तो वो ख़बर मैंने उनको कोई दी, तो उस दिन मेरी पहली बाई लाइन छपी थी, तो वो अभी तक मुझे याद है। पर वो स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था जर्नलिज्म का। जो मेरी एक बड़ी स्टोरी थी 3 महीने के बाद छपी, यहाँ पे तो 3 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा जो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। वो ये है कि प्रिंट के अंदर स्टोरी है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल। सोशल मीडिया तो इतना ब्रूटल है आमिर साहब, सोशल मीडिया पे तो ट्रोलिंग जो है वो कोई भी उससे बच नहीं पा रहा है। जाहिर है टेलीविजन सुखड़ रहा है, तो उसका हल वही है, आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वहाँ पे आपके जाते हैं, तबसरे भी जाते हैं, वो चलते हैं, कुछ लोगों के वीलॉग्स होते हैं, कोई यूट्यूब पे कर रहे हैं।
ظاہر ہے دنیا رک نہیں سکتی. اخبار پھر وہی بچے گا جو کوئی چیز ایکچوئل جرنلزم کر کے لے کے آئے گا اور آپ اس ہارڈ بات فیکٹس لائے گا. اور آپ یہ بات اگری کرتے ہیں گومن صاحب کی بھی کہ جو ڈفرنس تھا فیکٹس میں اور اوپینین میں؟ نہیں ہم تو ڈسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. فیکٹس تو بہت دور کی رہ گئی. میری رائے ہے اور میں ڈٹ کے اس طرح کہلاؤں گا کہ اس کو مانو. نہیں کہ مانو بھی. یہ نہیں ہے کہ میری رائے ہے, اس سے میری پوری کوشش ہوگی کہ مان کے تم بھی یہی کہو. ہم اس حد تک چلے گئے ہیں پولرائزیشن میں, اور یہ بات بالکل صحیح ہے. سب کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے. نہیں اس میں ڈفرینٹ ہے کہ آپ کا رول ڈفرینٹ ہوتا ہے نا وہاں پہ. اور یہ ہمیشہ کہتے ہیں سٹارٹ میں اپنے پروگرام کے کہ میں پھنسا ہوا ہوں. تو ادھر یہ ہوتا ہے کہ ادھر اگر میں رانا صاحب کو بلاؤں یا خاور صاحب کو یا کسی اور کسی بھی کو بلاؤں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی بات سنی جائے. میری بات تو سننے نہیں آئے نا لوگ. جو گیسٹ آیا ہے ان کے پاس جو انفارمیشن ہے ان کو ہم نے زحمت دی ہے. تو اپنے شو میں تو آپ اینکرنگ بیسکلی جو وہی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اینکرنگ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ہے زیادہ؟ ویسے پاکستان کے زیادہ اینکر جو ہے نا وہ کم ہی سنتے ہیں اپنے گیسٹ کو. کوشش یہی ہوتی ہے وہ خود ہی اپنا. نہیں ویسے رانا صاحب آتے رہتے ہیں. آپ کو تو ایک دو دفعہ ہم نے بلایا, آپ بزی تھے. نہیں آپ وہ ایک آدھ دفعہ ہوا ہے بس, اس کے علاوہ. میں ویسے اینکرز کا تجزیہ کروں ایک آپ دونوں. جی بالکل کریں. اینکرز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ کسی کے شو میں بھی جا کے خود کو اینکر بنا لیتے ہیں. وہاں گڑبڑ ہوتی ہے. نہیں ادھر تو میں نے کوئی اینکر نہیں, یہ آپ کی نہیں بات ہو رہی. وہ جب بحث ہوتی ہے نا, کیونکہ اینکر کو سوال کرنے کی عادت ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. کاظمی صاحب فیڈ بیک کے حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں. فیڈ بیک ملتا کہ اسپیشلی سوشل میڈیا کی وہ جو فالوئنگ ہے اس حوالے سے آپ کے انٹرویوز کو بھی لے کے, اینڈ یہ بھی ہائی لائٹ کرے گا کہ آپ کے کریئر کا سب سے میموریبل انٹرویو آپ کے خیال میں کون سا تھا؟ میموریبل انٹرویو ٹو بی آنیسٹ آپ نے ریسنٹلی ابھی سابق نگراں وزیر اعظم کا وہ بھی انٹرویو, اس میں ویسے بڑا رسپانس بھی آیا ہے. کاکر صاحب تو بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے شفیق انسان ہیں. اچھا کچھ مجھے ذاتی طور پہ انٹرویوز کا شوق نہیں ہے. آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا جی اس نے اس کا انٹرویو, میں نے آج تک کبھی عمران خان صاحب کا بھی انٹرویو ریکویسٹ بھی نہیں کیا, مانگا بھی نہیں, اس لیے کہ اتنی ہو رہے ہوتے تھے ان کے انٹرویو کہ ہر بندہ ہی وہ کر رہا ہوتا تھا سامنے. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں کسی بڑے شخص کے پاس بیٹھوں اور اس کا انٹرویو کروں. اور اب وہ جیل سے باہر آئیں گے تو کرنا چاہیں گے؟ تب نہیں, میں تو پہلے بھی کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی کرنا چاہتا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کرنا نہیں چاہتا یا میں نہیں کرنا چاہوں گا ان کا. میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ انٹرویوز میرے لیے کوئی میموریبل نہیں. میرے لیے میموریبل ہوتا ہے کہ جناب کوئی ایونٹ ہو, اس پہ جس طرح کی نیوز کوریج ہوئی, جو چیزیں ہوئیں اور پھر وہ افیکٹ کس طرح کرتی رہی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا میموریبل ایونٹ جو کہ جس کا ایک بڑا لاسٹنگ امپیکٹ ہو. دیکھیں وہ ایک سٹوری میں نے کی تھی بی بی سی کے لیے, میاں شریف خاندان کے فلیٹس کی. تو وہ اس پہ میں نے 3 مہینے کام کیا لندن میں ہی, اور 3 مہینے اس کے سارے ڈاکومنٹس نکالے. ایوری ٹائم کوئی ڈاکومنٹ آتا تھا بی بی سی کا لائر چیک کرتا تھا, وہ پھر دوبارہ خود آگے سے بھجواتا تھا, چیک کرتا تھا, یہ وہ کرتے کرتے نومبر میں وہ سٹوری کمپلیٹ ہو گئی, لکھ کے سب کچھ تیار ہوئی ہوئی, پڑھی ہوئی ڈرافٹ میں, اور غالباً 11 جنوری کو وہ سٹوری چھپی. تو وہ ایک تھا کہ اس میں مجھے بہت سیکھنے کا بھی موقع ملا. لائرز کے ساتھ بیٹھ کے میں نے خط بھی لکھے حسن نواز صاحب کو, حسین نواز صاحب کو, کہ آپ نے ٹی وی پہ یہ کہا. پھر اس کے بعد ان کو ٹائم دیا گیا. تو وہ ایک بڑا میرے لیے میموریبل ٹائم تھا, اور ٹینشن بھی بڑی تھی یار, 2 مہینے ہو گئے سٹوری کی ہوئی ہے, سارے ڈاکومنٹس بھی دیے ہیں. وہ کہتے تھے نہیں جناب یہ ایسا نہیں ہے, یہ چیز, تو ساری چیزیں وہ کر کے. تو وہ ایونٹ جو ہے وہ ابھی تک مجھے یاد ہے. پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ پھر آگے سے رسپانس بھی آیا, لوگوں نے برا بلا بھی کہا, اور کسی نے کہا کہ جناب تمہیں جو ہے چھوڑیں گے نہیں. تو اب وہ جو ان کی سیکیورٹی کی مانیٹرنگ ٹیم تھی وہ اس کو مانیٹر بھی کرتے تھے کہ جی سوشل میڈیا پہ کسی, پاکستان میں تو ایسے ہی نا کہ آج تجھے نہیں چھوڑیں گے ہم, تو وہ تو بڑا سیریسلی لیتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو بھی انوالو کر دیا کہ آپ اگر آپ نے ہوٹل میں شفٹ ہونا ہے, آپ کی فیملی نے شفٹ ہونا, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ کو تھریٹس آ رہی ہیں. تو میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان میں اس طرح کی تھریٹس جو ہے نا یہ ویسے ہی عوام کرتی رہتی ہے. تو وہ ایک سٹوری تھی, وہ ہے. پر کبھی آپ نے فلیٹس دیکھے اندر سے؟ نہیں اندر سے نہیں, میرا یہ تشنگی رہ گئی, پر باہر سے کافی دفعہ دیکھے. میاں صاحب کو اندر آتے ہوئے دیکھا ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے, بلکہ گزشتہ 20 سال سے تو میں ہوں برطانیہ میں, 25 سال سے, تو تب سے تو میں. آپ نے اندر سے گئے دیکھے آپ نے؟ اچھا کیسے ہے ویسے رحان صاحب, آپ کو چکر لگے کہ نہیں؟ میں کیا بتاؤں, میں کچھ بھی بتا دوں گا تو مان لیں گے نا یار. اب یہ ہم کہیں گے فیکٹس بتا رہے ہیں. ہوا یہ کہ 2008 میں جو ہے میں وہیں پہ تھا, تب ان کا نا زرداری صاحب کا ان کا آپس میں وہ جو حکومت میں تھے, اور حکومت یہ چھوڑنے جا رہے تھے, اور وہاں پہ
زرداری صاحب بھی ادھر تھے اور ان کے آپس میں وہ پارلرز اپنے چل رہے تھے. اب صبح ہم جاتے تھے, زیاد صاحب کی پوسٹنگ اس وقت, میں تو پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا, وہ بحیثیت ڈان کے لندن کورسپونڈنٹ تھے. ارشد شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے, وہ اپنا وہ پی ایچ ڈی کے چکر میں گئے ہوئے تھے, روف کلاسر صاحب. تو ہم صبح صبح جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے. تو اٹس لائک یہ میرے خیال ایک آپ کو دیکھنے کے لائق ہے وہ جو جگہ ہے, وہ جو فلیٹس ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس پیسے تھے, اب جو بھی کیوں جی منی ٹیل پتہ نہیں ہے یا نہیں, میں اس میں نہیں آتا. لیکن عامر صاحب, آپ کی کریئر کی سٹوری کوئی ایسی جس کا بڑا ایک امپیکٹ رہا ہو, جو یاد رہی ہو؟ سٹوریز بہت ہیں کی ہیں ہم نے, ظاہر ہم نے تو کام ہی یہی کیا نا. میں نے سٹوری کی جب جنرل جہانگیر کرامت کا ریزائن ہوا, ٹھیک ہے, تو میں نے وہ فیکٹس, میں خبریں میں تھا اس وقت, وہ وربیٹم میں نے چھاپ دیا کہ جنرل علی قلی خان کیا کہہ رہے تھے, جنرل رانا نسیم کے کیا آرڈر تھے جو ڈی جی آئی تھے, اور وہ سپر لیڈ چھپی. اگلے دن تو کچھ نہیں چھپا, میں نے 6 مہینے بھگتا اسے کہ یہ کیا ہے. لیکن میری سٹوری ٹھیک تھی. میں نے غوری میزائل جو پاکستان کا پہلا تھا, جو مدراس تک مار کرتا ہے, اپریل 98 میں, ایٹمی دھماکوں سے 1 مہینہ پہلے, اس کی بھی سٹوری کی. سٹوریاں بہت کی, ایکسپیرینس ان کے پیچھے, یہ میں وہ بتا رہا ہوں جن کے پیچھے پھر ہم پھنسے. سٹوری کرنا اور بات ہوتی ہے, پھر وہ یہ نہیں کہ ان اداروں کی بھی مجبوری ہوتی ہے کہ کیوں چیزیں باہر جا رہی ہیں, ان کا اپنا ایک ہے. باقی میں نے جب یہ 13ویں ترمیم محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے کی, 8ویں کا خاتمہ ہوا, تو وہ خبریں میں پورا چھپا ہوا تھا جس دن وہ, کیونکہ وہ بالکل سیکرٹ تھا. نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان میں پیپر ایکسچینج ہوئے تھے بیٹھ کے. نواز شریف چل کے آئے تھے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں, اور وہ طے ہوا. پھر یہ گئے تھے فاروق لغاری کو بتانے چوٹی زیری کہ ہم آپ کے اختیارات لے رہے ہیں واپس. وہ سٹوری میری چھپی ہوئی تھی. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا کریڈٹ تھا. یہ پرنٹ میڈیا کا دور تھا کہ پوری آئینی ترمیم کی وربیٹم چھپا ہوا تھا کہ جی کیا ہوا ہے, اور وہ پیپر چکے جب دیے گئے تو تیسرا بندہ میں ہی تھا وہاں, ان دونوں کو نہیں پتا تھا. اور اس کا پھر آپ نے ایک فیس بھی کیا, لائک یو سے. نہیں, اس کا تو مزہ تھا, اس کو کچھ نہیں فیس کیا. پولیٹیکل لوگوں کا اپنا کام ہے نا, جو ہم تو سٹوری کر رہے ہیں نا. غالباً آپ یہی سوال میرے سے میں ارشد صاحب کے سے متعلق سوال یہ کرنا چاہیے. اوبویسلی آج دن تک بھی جو سٹوریز انہوں نے کی ہوئی ہیں, ہی از بن ویل اہیڈ آف آل دی سٹوریز کر چکے, اور جس قسم کی جرنلزم اور انویسٹیگیٹو جرنلزم وہ کر رہے تھے, ان سے متعلق بھی آپ کا ایک بڑا عرصے سے ان کا ایک ساتھ آپ نے ذکر بھی اس کا کیا. مزید بھی اس حوالے سے کہ کیا میموری ارشد صاحب کے ساتھ بھی آپ کو یاد آتی ہے؟ دیکھیے, جرنلزم جو ایک ریئل ٹائم جو ایک ہوتا ہے نا, کہ مشنری تھنگ, مطلب کہ ونس یو آر انٹو جرنلزم, تو جرنلزم آپ وہ بغیر پیشن کے ہو نہیں سکتا. تو وہ پیشن جو ہے وہ ارشد شریف سے زیادہ, میں نے کم از کم جتنے میرے ارد گرد لوگ رہے, میں ان سے زیادہ پیشن نہیں دیکھا. عدیل رائے صاحب آج کل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ اگر کسی سٹوری پہ کام کر رہے ہیں تو وہ 4-4 5-5 دن وہ دفتر میں خود اور اپنی ٹیم کو وہیں پہ سلاتے تھے. کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے, کام ہو رہا ہے. اور کوئی سٹوری اس میں کوئی رات کا کوئی پہر, کوئی وقت کا کوئی تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ سٹوری ہے کس سے ملنا ہے تو آپ نے وہاں پہ رک جانا ہے. نا, آپ کو یاد ہوگا یہ جو پلوامہ والا جب واقعہ ہوا تو وہ رات کو وہاں پہ جا کے پہنچے. ہی واز دا فرسٹ جرنلسٹ جو آ کے دنیا کو دکھایا. انڈیا جو پوری دنیا کے اندر ایک پروپوگنڈا کر رہا ہے کہ جی ہم نے کوئی 300-400 وہاں پہ دہشت گرد مار دی, اور وہاں پہ جب دکھایا تو وہ ایک گڑھا تھا اور ایک کوا اور چند ایک درخت. سو ارشد شریف میرے خیال میں ہی لیوڈ ہز لائف, مطلب وہ 50 سال کی زندگی میں چلے گئے, شہید ہیں, ابھی بھی ہم ان کو محسوس کرتے ہیں اپنے ارد گرد. لیکن ارشد شریف نے مجھے لگتا ہے کہ اپنی وہ 50 سال کے اندر نہ کوئی 100 سالہ زندگی گزار دی, اپنے پروفیشن کے حوالے سے, اپنے دوستیوں کے لحاظ سے. مطلب کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا. میں نے ارشد کے ساتھ لندن میں کچھ ایسا وقت گزارا ہے, میں تھیسس اپنا کر رہا تھا وہاں پہ ماسٹرز کا, ایم فل کا. سو مجھے کچھ عرصہ کام کرنا تھا, میں نے کہا تھوڑی سی گائیڈ کر دیں. یقین کریں میں ہفتہ اس بندے کے ساتھ رہا. مجھے نہیں پتا وہ بندہ سوتا کب تھا. رات کو جب میری بس ہو جاتی, میں نے کہا یا لیٹ می سلیپ فار فیو آورس. میں جب سوتا تھا تو ہی واز اویک وین آئی ووڈ ویک اپ اینڈ ہی واز آلریڈی اویک. مجھے نہیں پتا کہ وہ کب سوتا تھا کب. لیکن ایک بغیر آپ کا سوال پوچھے میں ضرور بتانا چاہوں گا جو میری میموریبل سٹوری ہے, اور وہ ہے ساری جب 2018 کے الیکشن ہو گئے, ساری دنیا پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ ہو از گوئنگ ٹو بی دا چیف منسٹر پنجاب. جب میرے پاس رانا صاحب خبر آئی
کہ साईं उस्मान बुज़दार है। खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा मैं वो बंदा मैंने कहा यार वो मुझे बता रहा है कि जी इनका हल्का वो 200 समथिंग है, वो उनका ज़ाहिर है डीप साउथ के अंदर, तो ये वहाँ से इनके ये तहसील के नाज़िम रहे हैं, तो इनके वाले साहब मैं फिर देखूं मैं कि यार गाँव में तो बिजली तक नहीं थी। मैं क्या पक्की गल है ना। नहीं असल में चॉइस ये थी ना कि इमरान खान की चॉइस क्या ये अच्छा है। उसके बाद हुआ मसला ये नहीं था कि कि वो मेरा सोर्स था, वो सोर्स था मेरे से लड़ पड़ा, उन्होंने कहा घुमर साहब गल सुनो, स्टोरी करनी है करो, नहीं करनी ना करो, मैं थोड़े तरले मिनटां पे करदा, दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। और जब स्टोरी मैंने अपने अनदर टेलीविजन चैनल में वो मैं स्टोरी पेश की आप लोगों को, मैंने कहा दिमाग ख़राब हो गया यार। मतलब उसमें जो उस टाइम लड़ाई क्या हो रही थी, उसमें ये मेजर साहब अपने चकवाल वाले इंदरन थे, उसके बाद में असलम लाहौर से इंदरन थे, अलीम खान की बात हो रही हमारे थी, फुआद चौधरी साहब वो अपने बिल्कुल सारे राजा यासिर का भी नाम आता है चकवाल इवन में। जब खबर चल गई मेरे टीवी चैनल के ऊपर 15-20 मिनट तक सारे याद होगा खामोश के यार ये गुमना दिमाग ख़राब हो गया उस्मान। तो वो एक दिस वाज द स्टोरी। और उससे पहले जो मेरी एक स्टोरी वो आई डिड स्टोरी, पता नहीं राना साहब को याद होगा, वो था मरियम का मीडिया सेल। ओह दैट क्रिएटेड लॉट्स ऑफ जो है ना वो रिपल। उसके बाद आपको पता ही है वो बैक इन 2016 या 2016 में राइट। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में पंजाब हुकूमत की 100 दिन ये कारकर्दगी कैसी रही है, किस तरह के उनको हमारे गेस्ट जो हैं वो नंबर्स देंगे परफॉर्मेंस को देखते हुए, और माजी में जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं जो इस कुर्सी पे विराजमान रहे हैं उनके मुकाबले में वो कैसे परफॉर्म करें, और इवन अपने अभी के कंपेटिटर्स के साथ बिलखसूस अगर हम बात करें CMKP के मुकाबले में मरियम साहिबा कैसा परफॉर्म कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद अजीम वेलकम बैक। आपने जिस तरह जिक्र किया मरियम साहिबा का, आमिर साहब और काज़मी साहब का भी मैं इनपुट लूँगी। 100 दिन से ज़ायद हो चुके हैं उनकी हुकूमत को, नई क़यादत और उनकी लीडरशिप में आवाम से और स्पेशली नौजवानों से कनेक्ट कर पा रही? मेरे ख्याल में मरियम नवाज से जो तवक्को लोगों की थी उससे ज़्यादा वो कर रही है। लोग तो उसको एक फैशन गर्ल बना रहे थे कि ये सुबह उठेगी भी नहीं, वो टिकटॉक ये पे तो अभी भी कि वो सुबह मीटिंग नहीं कर सकेगी। जैसे इमरान खान साहब थे जिनसे तवक्को थी वो 11 बजे आते थे, 5 बजे घर, यहाँ पे भी यही थी, तो वो तो सुबह 7 बजे से शुरू है और उसके 100 दिन है, तो उसने तो 6 महीने का काम 100 दिन में, और इसलिए कि जिस दिन उसने ओथ लिया उससे पहले उसने होमवर्क कर लिया था। जो अनाउंसमेंट्स की, जो इम्प्लीमेंट फ़ौरन होनी थी वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, और जो मंसूबे बड़े थे वो अब बजट में आ गए हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि पंजाब को दोबारा वापसी मिल रही है। देखें मैं आपको बताऊँ, एजुकेशन में भी पंजाब और KP ये आगे जाते थे तो पाकिस्तान आगे जाता था किसी भी इशारिये में। सिंध के अंदर आज भी अलमिया है कि वहाँ नकल की वजह से जो शहरी सिंध का है ना वो तो अब गवर्नमेंट की सर्विस में भी नहीं आता। मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ, बलूचिस्तान को आप गिने ही नहीं। ये जो पंजाब में बुज़दार साहब का तजर्बा खान साहब ने किया ना, इसने वो तमाम रेड निकाल दी। एक दौर था पंजाब में, मैं आपको बताऊं, MAO कॉलेज मशहूर था कि वहाँ वनडे MSF के होते हैं, और पूरे पंजाब से लोग जो इम्तिहान BA का था ना इंग्लिश में फ़ेल हो जाते थे, वो सेंटर 5,000 रुपये में बुक होता था फ़ी स्टूडेंट के, इंग्लिश का पर्चा वहाँ आप रिज़ल्ट उठा लें स्टडीज़। फिर गुलाम हैदर वाई, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक, ये जो MSF के सब ये निकल के आए थे, रियाज फतेहाना, आप देखें उसके बाद वो लोग मारे गए सारे के सारे। उनमें से अरशद अमीन चौधरी ने नवाज शरीफ पे फायरिंग भी की थी। ये वो लोग थे जिनको गुंडा बना दिया गया था कि जी आप कॉलेजेस भत्ते वो सब एलिमिनेट हुए, फिर पंजाब वापस आया एजुकेशन में, वरना ये वही हो जाता जो इस वक्त सिंध में आप हम लाइव दिखाते हैं कि नकल हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे हिसाब में मरियम नवाज लेके चल रही है और बड़े अच्छे अंदाज में, और अभी ये टाइम 100 दिन ही हुए हैं ना, वो तो लोग मुआवजा कर रहे हैं कि हम बिजी थे, वो इश्तिहार चले थे कि हमने कुछ नहीं किया, हम बिजी थे, तो अब इनको भी बताना है। और एक अच्छा मुकाबला है कि KP में गंडापुर साहब तकरीरों के अलावा वो भी लाएं, मुराद अली शाह पे भी देखें प्रेशर आया है, तो बिलावल ने कहा है ना कि भाई इमरान को छोड़ो, डिलीवरी करके दिखाओ, डिलीवरी करके दिखाएं, ये प्रेशर है। राइट। कासिम साहब आप अग्री करते हैं 100 दिन की जो परफॉर्मेंस है उसमें आउट परफॉर्म, ऑब्वियसली एक बार तो उनके आगे बहुत हाई सेट हुआ है पहले भी जो इस पोस्ट पे रह चुके हैं। अच्छा देखें, पहली तो बात ये कि 100 दिन बड़ा कम अरसा है। देखें 100 दिन में कोई भी मंसूबा नहीं, आप कोई भी मंसूबा बना के कंप्लीट नहीं कर सकते। जितने मंसूबों के उन्होंने तख्तियाँ लगवा दी हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। हमने एक इंतहाई गैर संजीदा मोड ऑफ हुकूमत देखा
کہ ایک میدان میں 4 بندے کھڑے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ہم کینسر اسپتال بنائیں گے, 7 بندہ کہتا ہے اتنے شاپنگ سینٹر بھی بنا لوں. ہاں جی بالکل. مطلب کہ از دس سم کائنڈ آف جوک. اسکول کے پلے گراؤنڈ میں بچے جو کرکٹ کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں بھی تھوڑی سنجیدگی ہوتی ہے. دیکھیں جو بھی منصوبے ہوتے ہیں مہینے تو ان پہ ایکسپرٹس کام کرتے ہیں, اگر ایک سٹوری کرنے پہ آپ کو 3 مہینے لگ جاتے ہیں جو پرنٹ کی, تو کیسے ایک 100 دن کے اندر ایک وزیر اعلیٰ نے 600 منصوبے بنا دیے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. یہ اگین عوام کے شعور کی توہین ہے. لیکن یہ پاکستان میں صرف مریم بی بی کی تک محدود نہیں ہے, باقی بھی اگر آپ صوبوں میں دیکھ لیں یہی ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ تو جو ان کی جماعت کہتی ہے وہ بھی نہیں کرتے. میں اس میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر دوں کہ دوسری بات یہ کہ جو مریم بی بی کی حکومت ہے وہ پہلے 100 دنوں میں یاد رکھی جائے گی کہ خواتین ورکرز کے ساتھ وہاں پہ کیا ہوا. ہم اپنی ہسٹری میں پہلی دفعہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین پولیٹیکل ورکرز کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ضمانت کے بعد بار بار رہا کیا جاتا ہے. اور کون کر رہا ہے؟ مریم نواز کی حکومت کر رہی ہے. تو یہ ان کے 100 دن میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے. ایون جو کہ کہتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ان کی ایک ریڈ لائن ہے, ان کے خلاف جو ہے وہ ہراسمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. گمن صاحب ایون عوام کے لیے بھی آل دو پتہ ہے یہ انفیئر ہوگا علینا, انفیئر ہوگا کہ میں کے پی پہ چھوٹا سا کامنٹ نہ کر دوں. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں مریم بی بی کی کارکردگی بہت بہتر ہے. یہ میں علی امین گنڈا پور بالکل, اس لیے کہ علی امین تو میں گورنر کو اٹھا کے باہر پھینک دوں گا, میں اس کی روٹی بند کر دوں گا, میں اس کو بھوکا کر دوں گا, میں اس کو یہ کر دوں گا. بھائی آپ اپنے صوبے کی گورننس پہ کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں وفاق میں کوئی جعلی مقدمہ ہوا تو یہ کر دوں گا. بھائی اپنے صوبے کو دیکھو آپ کیا کر رہے ہیں. تو علی امین کے مقابلے میں مریم صاحبہ کو آپ نمبر جو ہے وہ زیادہ نمبر دیں گے. جی گمن صاحب دیکھیے, اگر آبجیکٹیولی ڈسکس کریں مریم صاحبہ کو فرسٹ 100 ڈیز کے اندر, تو آن گراؤنڈ چیزیں دیکھ رہی ہیں. آئی کم فرام پنجاب, بکھر سے ہیں رانا صاحب, اور میں اپر پنجاب نارتھ گجرانوالہ ڈویژن سیالکوٹ میرا ڈسٹرکٹ ہے. دا فیٹل مسٹیک جو مریم سے پہل کروا دی گئی ہے, ان کو ایل ایڈوائز کیا گیا ہے, یا ان کی اپنی سوچ ہے, یا اس کے پیچھے کچھ مجبوری ہے. دیکھیں انہوں نے پنجاب کے کسان کی کمر توڑ دی ہے, اور پنجاب کے کسان کو کہا گیا گندم لگائیں, گندم خریدیں گے, اور لوگوں نے گندم لگائی, گندم لوگوں نے کاٹی, گندم دانے نکالے. لوگ بد دعائیں دے رہے ہیں. میں خود اس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر درجنوں لوگ کالز کرتے تھے کہ سر ہماری گندم رول رہی ہے, ابھی تک رول رہی ہے. انیشلی ہمیں بلال یاسین صاحب نے blame should be on مریم ویسے اس کا, یا کیونکہ یہ تو بحثیت چیف منسٹر نہیں, بحثیت چیف منسٹر she should have taken that. بھائی آپ اس کو سمندر برد کر دیں, آپ کو راوی برد اس گندم کو کر دیں. کسان بیچارے کا کیا قصور ہے جس نے بیچارے نے اس کے اپنے گندم کے اوپر خرچہ کیا. اب اس کا امپیکٹ پتہ کیا ہونا ہے؟ امپیکٹ یہ ہونا ہے کہ اب اگر گندم کی ان کو پیسے نہیں ملے تو اگلی 3 فصلیں ان کی گئی. انہوں نے گنا انہوں نے بونا ہے, انہوں نے چاول لگانا ہے, انہوں کی باقی جو بھی اپنے فصل لگانی ہے. لہٰذا آپ کسی بھی پنجاب کی تحصیل میں چلے جائیں, ہارویسٹ جہاں پہ گندم ہوئی ہوئی ہے, لوگوں سے پوچھ لیں, لوگوں سے ان کی رائے جانیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور میری نظر میں یہ ایک بلیک اسپاٹ ایٹ دس پوائنٹ ٹائم ود 100 ڈیز ان کے اوپر ہے, اور اس کو کس طرح وہ کیٹر کریں گی آئی ریئلی ڈو ناٹ نو. باقی جہاں تک تعلق ہے, دیکھیں پالیٹکس کے اندر پرسیپشن میٹر کرتی ہے. یقینی طور پر اگر مریم نواز کا میں ایڈوائزر ہوتا تو اس کو آ کے یہ ایک بولڈ ڈیسیژن کرنا چاہیے تھا کہ میں ایک وکٹم رہی ہوں, میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ میں اسی کو کیری آن کروں وہاں پہ. دیکھیں اور خواتین سیاسی پریزنرز دیکھیں ڈاکٹر یاسمین راشد جن کے والد رہے ہیں, مطلب کہ پاکستان کی موومنٹ میں جنہوں نے حصہ لیا, ایک کینسر سروائیور, ماں کا درجہ, آپ کی ٹیچر بھی رہی ہیں کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج کے اندر. بندے کو تھوڑا سا شی شوڈ ہیو گون دیئر. انہوں نے کہا جی میں, اور یہ آپ کو پتہ ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اختیار استعمال کر کے وہ ملیکہ بخاری نواز شریف صاحب کے گیسٹ کو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. باقی وہ ٹائم ہے, دیکھیں گے کیا بنتا ہے. لیکن اور اس سے بڑی پذیرائی, ویسے عامر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں گمن صاحب, پذیرائی بھی مریم صاحبہ کو مل جانی تھی. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ بالکل وہ یہ کر سکتی تھی. میں گمن صاحب کی گندم والی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ وہ بڑی مسٹیک ہے. اس کے اندر بہت دوسری چیزیں ہیں کہ وہ اب کسان کارڈ دیں گے, اور انکوائری بھی ایک آئے واشی تھی. ایک منٹ, کسان کارڈ اگر دے دیں گے جو وہ کہہ رہے ہیں, تو پھر اگلی فصلیں جو بلا سود قرضہ ملنا ہے, تو پھر تو کاشت ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیونکہ کسان کا اپنا کیا, اس نے یہ بات ہو رہی ہے عام آدمی کی, 5-7-10 ایکڑ والے کی, بڑے کو نہیں فرق پڑتا.
وہ ہولڈ بھی کر لیتا ہے. یہ زیادہ تر یہ سارے کے سارے قرضے پہ لیتے ہیں, اور آڑتی ان کا بھی بینیفیشری آڑتی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 3900 روپے اس کو مل جانے, کیونکہ اس کی تو طے ہوئی ہے کہ جی ان پٹ اس نے ساری کی ساری ادھار پہ لی ہے, اور آڑتی کو اس نے گندم دینی ہے. نام اس کا ہونا تھا باردانے پہ, یہ ایک ہے. لیکن یہ جو 100 دن کی چونکہ بات کر رہی تھی نا آپ, 100 دن کا کمپیریزن تب ہوگا جب آپ اٹھائیں کہ عمران خان نے 100 دن کا ایک پروگرام دیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ 100 دن میں کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب نے اس ملک کو بدل دینا تھا. آپ کو یاد ہوگا میریٹ میں پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے, اور سارے جو تلسم ہوشربا وہ سنا رہے تھے, اسد عمر سے لے کے اور باقی سارے نابغے بیٹھے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے. تو انہوں نے 2 سال بعد کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی. میں اب 100 دن کے اشتہار کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا مجھے سب سے پہلے IMF کے پاس جانا چاہیے تھا. خان صاحب کل مان رہے تھے کہ مجھے اسمبلی میں جانا چاہیے تھا. یار 6 مہینے بعد کہتے ہیں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. آج بھی وہ کتابیں اگر انہوں نے پڑھنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ پڑھ کے اس پہ کبھی عمل نہیں کرتے, نہ سمجھتے ہیں. یہ ساروں کے لیے ہے, اس کو عملی طور مطلب ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے کہ ہم نئی غلطی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم پرانی غلطیاں دہرانے کے ماسٹر ہیں, اور وہ تمام سیاسی جماعتوں پہ اور تمام اداروں پہ ہم سب کی, یہ ایک میڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے, نکلا نہیں ہے. ہم سب ایک لکیر کے فقیر ہیں, اور اس سے جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے تو اس سے باہر یہ نکلنے پاکستان کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور آلریڈی اشارے دیے جا رہے ہیں ڈائیلاگ اگین. کاظمی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ ایک تو ہوگا کیا, کس طرح سے ماحول آپ کو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ لگ رہا ہے کوئی راہ ہموار ہو سکے گی ڈائیلاگ, اور کچھ اس پوری اس کیفیت سے, اس ہیجان کی کیفیت سے باہر نکالنے کی طرف آئیں گے؟ اچھا, میرے اس پہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے. میں کوئی بہت بڑا فین نہیں ہوں کہ جی سارے معاملات ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوتے ہیں. وہ معاملات ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہوتے ہیں جدھر چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, جہاں پہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں. مثال کے طور پہ آپ کا آئین جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کی جغرافیائی حدود ہو, کوئی زمین کا مسئلہ ہو, یہ ہو, وہ تو ڈائیلاگ کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. نظریات کبھی بھی ڈائیلاگ کے ذریعے نہ آپ کسی کا بدلتا ہے, نہ آپ کسی کو کانکر کر سکتے ہیں, نہ کوئی آپ کو کانکر کر سکتا ہے. تو یہاں پہ میری نظر میں ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارے بزرگوں نے آئین آپ کو دیا تھا 50 سال پہلے, اس کے اوپر عمل درآمد کا ایشو ہے. وہ ہر کسی نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کرنی ہے, ساری سیاسی جماعتوں نے. اس میں تحریک انصاف والے بھی ہیں, جب وہ اگلی دفعہ حکومت میں آئیں وہ یہ نہ کہیں کہ جناب فون تو ٹیپ ہونا بڑی اچھی بات ہے, اور ہمیں تو نیب کے کیسز, ہم نے تو رانا صاحب کو ہمیں کسی نے کہا تھا تو ہم نے پکڑوا دیا تھا, شاید خاقان عباسی صاحب کی بھی فائل ہمیں کہیں اور سے آئی تھی. نہیں, ایسا نہیں چلے گا. اسی طرح کے پاس تھا وہی نا. اور اسی طرح جو 3 سال 4 سال سے مسلسل کہتے رہے کہ جی سلیکٹڈ کو ہٹانا ہے اور حقیقی جمہوریت لے کے آنی ہے, تو انہوں نے آ کے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ہر کسی نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے, پر ڈائیلاگ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ اس ریئلائزیشن سے مسئلہ حل ہوگا کہ ہر کسی کو اپنے آئینی دائرہ اختیار میں. اینڈ پوسٹ عید آپ کو کیا لگ رہا ہے, حالات تھوڑے جو ہے وہ نارملسی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیے وہ شیخ صاحب کہتے ہوتے نا اس دفعہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, تو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ سر, آئی ڈونٹ تھنک کہ حالات نارمل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئین نے آپ کو آپشنز دیے تھے جن کے ذریعے آپ حالات کو بہتر کر سکتے تھے, اس کی آخری اگزامپل 8 فروری کا انتخاب ہے. کیا وہاں پہ کیا ہوا, عوامی مینڈیٹ کو کس طریقے سے مانا گیا یا نہیں مانا گیا, وہی ایک کنٹروورشل چیز ہے. ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں, حکومتی دوست کہہ رہے ہیں کہ جی اتنے کروڑ میں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے چیزیں جو ہیں اتنی جلدی وہ نارمل ہوں. گومن صاحب, عید کے بعد کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور اسپیسیفکلی میں آپ کو انڈین الیکشنز کے حوالے سے بھی اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریے گا کہ مودی صاحب جو ہے ان کو بھی ایک سیٹ بیک کا ضرور سامنا, اگرچہ بڑے دعوے کیے جا رہے تھے اور 400 پار کرنے کی باتیں کی جا رہی تھیں, سو سیٹ بیک ان کو بھی فیس کرنا پڑا ہے. 8 فروری کے بھی حالات مختلف نہیں تھے. جو کہ وی شوڈ لرن اینڈ وی کین لرن فرام انڈین الیکشن ہے کہ 4 ہفتوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوئی. ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وہاں پہ ووٹ بینک ہے, EVMs استعمال ہوئے, الیکشن ہوئے, الیکشن کے رزلٹ ایکسیپٹ کر لی گئے. اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی انہیں مشین تیز کر لی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا تھا, جو کہ ہمارا یہی چلتا تھا کہ یہ ہو گیا تھا یہ کر دیں گے. پرابلم یہ ہے ہمارے ساتھ, تو ابھی تک ہم ووٹ گننے کی وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, اسلام آباد کے 3 حلقے, وہ اسلام آباد کے 3 حلقے وہ MNA جو جن کے خلاف ہوا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کیوں کیس ٹیک اپ کریں, پورے ملک میں اتنے زیادہ کیسز ہوئے ہیں. تو ابھی تک ہم ووٹ کی گنتی کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں. وہ ووٹ کے وہ, اور ہر الیکشن میں یہ ہوا ہے, ناٹ دیٹ کہ یہ ہوا ہے, ہر الیکشن کے اندر یہ پرابلم ہوئی ہے, اور یہ معاملہ ہم حل نہیں کر پا رہے. انڈین الیکشنز دیکھیں, انڈیا ایک بڑی جمہوریت ہے, اور جس جو اطہر صاحب بات کریں, بات یہی ہے کہ وہ ایک سسٹم کے اندر آپ نے آپریٹ کرنا ہے. ہمارا بھی سسٹم بڑا اچھا ہے,
پرابلم یہ ہے کہ ہم اس سسٹم کی انٹرپریٹیشن نا اپنا وہ حسب ذائقہ حسب منشا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جب تک آپ اسے باہر نہیں نکلیں گے تو پھر تو کام ہوتا رہے گا. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب خان صاحب یہ اسمبلیز ڈیزالو کر رہے تھے تو ڈسکشن ہو رہی تھی, تو مجھے کہیں سے خبر آئی کہ الیکشن کوئی نہیں ہونے. سو آئی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل ڈسکشن, ایون خان صاحب سے بھی ایک دن ہوئی, تو انہوں نے کہا جی آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں, تو یہ کیسے اس کو روکیں گے. لیکن وہ آپ نے دیکھا وہ رک گیا سارا معاملہ. ہمارے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں نا, تو دے ہیو ٹو پلے بائی دا بک. آپ 5ویں بڑی جمہوریت ہے دنیا کی, 5واں بڑا ملک ہے, نیوکلیر اسٹیٹ ہیں, آبادی کے لحاظ سے آپ کس طرح اس طرح رہ سکتے ہیں, یہ چل نہیں سکتا. تو آئی ایم لکنگ چینجز ہوں گی, اور آفٹر عید اراؤنڈ عید آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے نا, آئی وانٹ سے کہ جب ورسٹ سائڈ پہ جائیں گی یا اس پہ جائیں گے, لیکن یہ معاملہ جس انداز سے چل رہا ہے نا, اس طرح چل نہیں سکتا, بالکل غیر فطری. اسٹیبلٹی دور ہے ابھی اس ملک میں ہمیشہ عزیز ہم وطنوں نزدیک رہتے ہیں, وہ دور نہیں ہوتے. جب وسٹ ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. باقی جو کاظمی صاحب کہہ رہے تھے, جب آپ 24 کو گنیں گے نا, 18 کو بھولیں گے, تو بائی دا بک جانا ہے نا, تو ہر دفعہ میں جانا پڑے گا. اگر آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھیں گے اور اس کی جو معافی پڑھیں گے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب نے اقرار جرم کرنا ہے, اس کے بعد معافی ہے. ہم سب کہتے ہیں معافی دے دو, اقرار جرم کی کہانی نہیں کرنی. نہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں, اس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. خاور گمن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, میں الل اعلان ہر چینل پہ کہہ رہا تھا, یہ سپریم کورٹ بھی یہی ہے, میں بھی یہی ہوں, یہ کرا لیں الیکشن 30 اپریل کو. پھر 14 مئی ڈیٹ تھی, میں کھلا کہتا تھا یہ فیصلہ دے لیں. آپ مجھے بتائیں 27 صفحے کا وہ فیصلہ کہاں ہے؟ اس میں کیا لکھا ان ججوں نے جو بڑکے مار کے لوگوں کو نااہل کرتے تھے توہین عدالت پہ, وہ جنہوں نے باہر آ کے ایسی کی تیسی پھیر دی؟ کیا لکھا اس چیف جسٹس نے؟ ان ججوں نے 27 صفحے میں کس کو سزا دی؟ مطلب آپ آرٹیکل لکھنے آئے تھے, مطلب سزا دینا بھائی. آپ کو 2 پارلیمنٹیرین ملے, آپ نے ٹھوک دی, آپ کے پاس طاقت ہے. مطلب آپ نہ مانتے نا زیادہ, آپ نے لکھا کیوں نہیں؟ مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے. یعنی مطلب آپ کہانیاں لکھ کے چلے گئے ہیں. وہ جو کاشف کھوسا لکھ رہا تھا خلیل جبران کے قصے, اور بعد میں کہہ رہا تھا, مجھے کہا تھا پہلے جج میں 3 سال دیں گے, پھر مجھے ایوان صدر دکھایا, اس لیے میں نے باجوہ کا کیس لے لیا. ارے بھائی یہ کون سے جج ہیں, کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ یہاں سارے ایک جیسے ہیں. یہاں سب کو ماننا پڑے گا کہ ہم سب نے یہ, جیسے فوج نے ایک پریس کانفرنس تو کی, لیکن یہ سب کی طرف سے آئے گی کہ جی اب آئندہ بھی نہ کریں, اور پھر سب کو لے کے چلیں. اس ملک میں ایک دفعہ ایمبٹ میں جانا پڑے گا, پھر ہی چلیں گے نا, پھر بائی دا بک ہوگا. لیکن پہلے آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ غلط کیا, ماننا پڑے گا, ورنہ تو پھر آپ دہراتے ہی سارے پہ نا ایک جو لیڈ کردار جو شخص لے سکتا ہے, سب سے ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے, 2 ٹائم چیف منسٹر, 3 ٹائم پرائم منسٹر, سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کے پاس. جب وہ چیری پکنگ کرتے ہیں نا محترم نواز شریف صاحب, پھر جب 90 کا الیکشن بھول جاتے ہیں, پھر اصل خان کیس کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھول جاتے ہیں, ہی شوڈ کم اپ, ہی شوڈ ٹیک ایوری بڈی. مصطفیٰ کمال نے بڑی اچھی بات کی تھی, ایم کے والوں نے, انہوں نے کہا اگر میں نواز شریف ہوں تو میں مٹھائی لوں, ناشتہ لوں, صبح جاؤں. ہاں صاحب غلطیاں اسی بھی کیتیاں نے, تو کٹ تو بھی نہیں کیتا. پاکستان کی عوام مر رہی ہے, رو رہے ہیں, عوام کا سوچتے ہوئے خودکشیاں کر رہے ہیں, کچھ خدا کا خوف کریں. اور آئی ٹیل یو, اگر انہوں نے ہوش کے نہ لے, آل اکراس, آل اسٹیک ہولڈرز, آل پولیٹیشینز, کسی کی بھی جو ہے پاور سینٹر سے تعلق ہے, لوگ پھر جب تپیں گے نا, تو پھر وہ تپش ان کو محسوس ہونی ہے, پھر ان کو بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں. اینڈ اپیرنٹلی تو ویو آلریڈی مس دا بورڈ. کاظم صاحب فائنل کامنٹس اسی حوالے سے, کہ جو گمن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے تو پھر یہ تپش سے بچ نہیں پائیں گے. نہیں بالکل, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس لیے سب سے زیادہ سفر کون کر رہا ہے؟ لیکن میاں صاحب جو ابھی بالکل ہی اپنے بیک سیٹ انہوں نے لے لی ہے, وہ آ کے چیری پکنگ. دیکھیں میاں صاحب سینئر سیاستدان ہیں, کسی کو اچھا لگے یا کسی کو برا لگے, نون لیگ کا ووٹ بینک سارا نواز شریف صاحب کا. شہباز شریف صاحب میری نظر میں وہ اس میں اس طرح کردار ادا نہیں کر سکتے. میاں صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں, زرداری صاحب کردار ادا کر سکتے ہیں, مولانا صاحب کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو عوام کے ووٹ کا کوئی نہ کوئی حصہ تو ملتا ہے, سب عوامی نمائندے ہیں, تو انہوں نے ہی حل نکالنا ہے, اور یہی بہتر حل نکال سکتے ہیں. اگر یہ آپس میں مل کے نکال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا, نہیں تو پھر حل کوئی نہ کوئی کوئی اور نکالے گا. اور بہتر ہے کہ اس ان ڈیموکریٹک آؤٹ کم کی طرف معاملات نہ جائے تو بہتر ہے. something undemocratic is going to happen. God forbid. لیکن وہ بھی اور سیاسی جماعت بھی آئے, میں مفتاح صاحب کی اور دے رہے ہیں, میں نے تو کہہ دیا ہے شاید خاقان عباسی صاحب کی پارٹی کا میں کہہ رہا تھا, نہیں تو وہ آ جائے گی. چلیں بہرحال. لیکن
सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मौजूद है, उस पर अमल दरामद होना ज़रूरी है, और आवाम का सोचते हुए तमाम सियासतदानों पे एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि होश के नाखुन लें और मामलात को बेहतर बनाने के लिए और मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए कुछ काम कर लें। थैंक यू सो मच गुमन साहब, आमिर साहब और काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।